बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इमरान खान, बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को नामजद किया गया है उनको सजा होगी कि नहीं होगी और इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलें, ये एक क्रॉस वर्जन आ गया। कल हुकूमती लोगों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तगासा दायर किया था डी चौक के हवाले से, उन लोगों की जो शहादत हुई, जो वो क्लेम करते हैं। और आज इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर क़यादत के खिलाफ हुकूमत की तरफ से FIR का अंदराज करवा दिया गया है। चलें, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 32 मुल्जमान को केसेस से डिस्चार्ज कर दिया है। क्यों डिस्चार्ज किया, क्या वजह बनी, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस जारी कर दी गई है, जिसमें मदारस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने का इम्कान है। आपको पता है कि काफी दिनों से यह मामला बड़ा हाईलाइटेड और कंट्रोवर्शियल है। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से बड़ी धमकियां दी जा रही थी, लेकिन आई थिंक सो कि इसका अब ड्राफ्ट सीन होने वाला है और ये बिल दोबारा से मंजूर होने के बाद सदर के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। चलिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा महमूद खान अचकजई ने तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील की है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 9 मई के एक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 इंतहाई अहम लोगों को अदालत ने इश्तिहारी कर दिया है। किन लोगों को इश्तिहारी किया, किस मुकदमे में किया, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिन 32 मुल्जमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जनाब डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुल्जमान को शनाख्त परेड के लिए रात गए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कर नैन की अदालत में पेश किया गया। रात देर गए मुल्जमान को शनाख्त परेड के लिए जहलम जेल से पेश करने पर जज अबुल हसनात जुल्कर नैन ने बरहमी का इजहार किया। मुल्जमान की जन्म से उनके वकील रात को पेश हुए। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शनाख्त परेड ना हो सकी। मुल्जमान के 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अच्छा, चले, मैं पुलिस वालों को कहता हूं या स्टेट को कहता हूं, गवर्नमेंट को कहता हूं कि आप अगर इस तरह के बेहुदा किस्म के, फजूल किस्म के, वाहियात किस्म के केसेस बनाएंगे, झूठे मुकदमात आम लोगों के खिलाफ बनाएंगे, तो इससे क्या हासिल होगा? आप ऐसे ही इधर पकड़, उधर पकड़, वहां रेड, ऐसे लोगों को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर देंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी। अबुल हसनात जुल्कर नैन ने पुलिस वालों की बेइज्जती भी की और कहा कि अगर अब इन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा ना, तो फिर मैंने आपको नहीं छोड़ना, आपको हथकड़ियां मैंने लगवा देनी है, आपको गिरफ्तार करवा देना है। तो फिर क्या जरूरत पड़ती है इस तरह के झूठे मुकदमात बनाने की? देखिए, अगर आपने मुल्जमान को डी चौक से या जहां से भी 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था, तो 25 नवंबर को गुजरे हुए आज ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं। और 20 दिन गुजरने के बाद आप अगर जज के सामने जाके कहें, जी जनाब हम हमें रिमांड पर दे दें, हम इनकी शनाख्त परेड वगैरह करवानी है, कितनी बेहुदा किस्म की बात है और एब्सोल्यूट ये कानून के खिलाफ बात है। मैं समझता हूं कि मुल्जमान को डिस्चार्ज किया, अच्छा किया। इसके साथ साथ पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जज साहब ने तो चले अभी सिर्फ थ्रेट किया है ना कि अगर इनको दोबारा गिरफ्तार किया तो आपको हथकड़ी लगा दूंगा। मेरा ख्याल है कि जिन बेगुनाह लोगों को आपने 15-20 दिन पकड़कर हवालात के अंदर बंद रखा है और जो उस केस के हवाले से जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए, तो फिर उन पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। शनाख्त परेड का असूल होता है कि अगर FIR के अंदर मुल्जमान नामालूम हो, शक की बुनियाद पर अगर पुलिस उन मुल्जमान को गिरफ्तार कर ले, तो उनका फर्ज है कि फौरी तौर पर उसे अदालत के सामने पेश करे। वो भी ऐसे ही नहीं कि मुल्जमों को पकड़ा और अदालत के सामने जाके पेश कर दिया, उसके भी प्रोटोकॉल हैं, उसके चेहरे को कवर कर ले ताकि उसे कोई देख ना सके। अदालत के रूबरू पेश करें, फौरी तौर पर उसको जुडिशियल करवाएं, जेल के अंदर भिजवाएं और जज साहब की मौजूदगी में, दिगर जो जेल के अंदर बंद मुल्जमान हैं उनकी मौजूदगी में उसकी शनाख्त परेड होती है। मुदई को, गवाहान को तलब किया जाता है, तफ्तीशी अफसर वहां पे मौजूद होता है, तो फिर उन गवाहान से पूछा जाता है कि आप बताएं इनमें से आपका मुल्जम कौन है। तो
15-20 دن گزرنے کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اگر 15-20 دن ان لوگوں کو پکڑ کر حوالات کے اندر بند رکھا گیا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان پولیس ملازمین کے خلاف یا اس پولیس آفیسر کے خلاف قانونی طور پر کارروائی ہونی چاہیے تھی. لیکن چلیں، عدالت کا یہ اچھا فیصلہ ہے. اس پر عدالت نے کمرہ عدالت میں 32 ملزمان کی ہتھکڑیاں کھلوا کر انہیں کیسز سے ڈسچارج کر دیا. جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا تو پولیس والوں کو ہتھکڑیاں لگوا دوں گا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف 302 لگا کر ایف آئی آر کا اندراج کر دیا ہے. مطلب کہ کافی ساری دفعات لگائی گئی ہیں نا. کار سرکار میں مداخلت کر دی، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دفعات لگا دی گئیں، اقدام قتل کی دفعات لگا کر ایف آئی آر کا اندراج کر دیا گیا. اس میں کافی سارے ملزمان کو نامزد کیا گیا، خاص طور پر عمران خان کو، ان کی بیوی بشرا بی بی کو، کے پی کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کو، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی نامزد کر دیا گیا جو کہ اس دن احتجاج میں شامل ہی نہیں تھے. اب اس کیس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا قانونی صورت بنے گی، آیا کہ اس میں کوئی سزا ہونے کا امکان ہے نہیں ہے، واٹ ایور. لیکن چلیں، دراصل گورنمنٹ نے کیس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. کل پاکستان تحریک انصاف نے شہباز شریف، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ، ایس پی، ایس ایس پی اور دیگر لوگوں کے خلاف ایک استغاثہ فائل کیا تھا. اس کو خیر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے استغاثہ دائر کرتے ہوئے بلنڈر کیا تھا اور بہت ساری قانونی غلطیاں کی تھی، جس کے نتیجے میں نے کہا تھا کہ اس کیس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. آپ صرف کہیں کہ یہ ہمارے شہداء ہیں، ان کی یہ لسٹ ہے، یہ ہمارے زخمی ہیں، ان کی یہ لسٹ ہے، یہ ہمارے گمشدہ لوگ ہیں، ان کی یہ لسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک فضول قسم کا استغاثہ عدالت میں دائر کیا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ خارج ہو جائے گا، ملزمان کو طلب نہیں کیا جائے گا. بالکل اسی طرح سے آل دو کے ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے. لیکن یہ ایک انتہائی فضول قسم کا، بےہودہ قسم کا، بکواس قسم کا اور ایسا کیس ہے جس میں کسی ایک ملزم کو بھی ایک دن کی بھی سزا نہیں ہوگی، اور الٹیمیٹلی یہ کیس بھی ڈسچارج ہو جائے گا. کہنے کو تو آپ کہیں گے نہیں جی، دہشت گردی کی دفعات ہم نے لگا دی ہیں، اقدام قتل کی اور قتل کی دفعات لگا دی ہیں، لیکن اس کیس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت پر قتل کے مقدمے سمیت دہشت گردی اور تعزیرات پاکستان کی 10 دفعات شامل ہیں، اور مقدمہ سندھ رینجرز کے اہلکار کی مدیت میں درج کیا گیا. اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تہر قتل کا مقدمہ کیا گیا. مقدمے میں علی مین گنڈا پور، عمر ایوب، وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤف حسن، حماد اظہر اور دیگر قیادت کو بھی نامزد کیا گیا. اچھا چلیں، کچھ لاجک ہوتی ہے بات کرنے کی یا ایف آئی آر کی سٹوری بنانے کی. آپ نے عمر ایوب کو، وقاص اکرم کو، سلمان اکرم راجہ کو نامزد کر لیا، لیکن چلیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ اس دن وہاں پہ موجود تھے یا احتجاج میں شامل تھے. لیکن مراد سعید تو اشتہاری ہے، وہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. زلفی بخاری وہ بھی اشتہاری ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. رؤف حسن بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. حماد اظہر بھی اشتہاری ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو پھر جو بندے وہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کے خلاف 302 کے تحت یا قتل کی ایف آئی آر درج کر دینا، اور خاص طور پہ عمران خان، وہ تو جیل کے اندر موجود ہے. دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو مشورے میں بھی شامل کرنا ہے کہ جی ایک بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کو مار ڈالو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا اپنے لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں یہ گائیڈ کرتا رہا کہ جی آپ نے احتجاج میں شامل ہونا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے رینجرز کے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دینی ہے یا آپ نے وہاں پہ لوگوں کا قتل کرنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اگر فرض کر لیں مثال کے طور پہ ایسا اگر ہو بھی، تو اس کو آپ ثابت کس طرح سے کریں گے؟ نہ آپ کے پاس کوئی وٹنس، نہ کوئی آڈیو ریکارڈنگ، نہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ، نہ کسی قسم کا کوئی ثبوت. قانون یہ کہتا ہے کہ گواہ نے اسپیسیفک بتانا ہے کہ فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں جگہ پہ فلاں ملزم نے میری موجودگی میں فلاں فلاں ملزمان کو یا فلاں فلاں لوگوں کو، نہیں لوگوں کو نہیں، صرف ملزمان کو یہ کہا کہ جی آپ لوگوں نے فلاں دن یہ کاروائی ڈالنی ہے، یہ فلاں بندے کو مار دینا ہے، فلاں بندے کو زخمی کر دینا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اگر اشتہاری ہے تو وہ آپ کی ایکسیس میں ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی وٹنس ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. عمران خان کی اگر بات کریں تو وہ تو جیل کے اندر موجود ہے، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ موقع پہ موجود تو نہیں تھا، وہ تو اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے.
تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ابیٹمنٹ کی، عمران خان نے مشورہ دیا. کیسے مشورہ دے لیا؟ مطلب کہ اس کا کوئی ذہنی توازن خراب تھا کہ اس نے کہنا تھا کہ جی آپ نے فلاں دن فلاں جگہ پہ فلاں لوگوں کو آپ نے قتل کر دینا ہے، اور ایسے سر عام لوگوں کے سامنے اس نے کہتے پھرنا تھا. انتہائی فضول قسم کی ایف آئی آر ہے، انتہائی سٹوپڈ قسم کی ایف آئی آر ہے، اور اس ایف آئی آر کا کچھ بھی نہیں بننے والا. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے استغاثے کا کچھ نہیں بننا، بالکل اسی طرح اس ایف آئی آر کا بھی کچھ نہیں بننا. اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں کسی بھی ملزم کو ایک دن بھی سزا نہیں ہوگی، یا تو اس مقدمے کو ڈسچارج کر دیا جائے گا یا اس میں ملزمان کی ضمانت منظور ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی تمام ملزمان کو بری کر دیا جائے گا. اس کیس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا جی، ایف آئی آر کے متن کے مطابق رینجر سے اہلکاروں کی شہادت کا وقوع بانی پی ٹی آئی کی اماں اور حکم پر ہوا، اور تمام وقوع کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا. منصوبہ مختلف اوقات میں جیل میں ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے ذریعے بنایا گیا. اب دیکھیں، میں بھی پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں نہ تو کوئی ڈیٹ نہ کوئی ٹائم، کس دن منصوبہ بنایا گیا، کن کے سامنے منصوبہ بنایا گیا، کن کو حکم دیا گیا، کن کو ہدایات دی گئی، کچھ نہیں پتا. ایف آئی آر کی سٹوری ایبسولوٹ بلائنڈ ہے. تو اس طرح کی فضول قسم کی ایف آئی آر کے اوپر تو کسی کو سزا نہیں ہو سکتی نا. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کے گواہان جیل کے کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں. آپ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق بشرا بی بی اور دیگر ملزمان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کیا. پی ٹی آئی کی قیادت نے عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس سے وقوع ہوا. چلے جی، بشرا بی بی نے اگر کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے تو ویڈیو پیغام میں اس نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھا دینی ہیں، یا آپ نے لوگوں کو قتل کر دینا ہے، یا کسی کی جان لے لینی ہے، یا کسی کو زخمی کر دینا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. چلیں بہر ان شارٹ، یہ بالکل فضول قسم کی سٹوری ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کسی بھی ملزم کو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی سزا نہیں ہوگی، اور یہ مقدمہ اپنی موت آپ مر جائے گا. اچھا جی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس ارسال کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے صدر مملکت کو ایڈوائس بھیج دی ہے. پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو دن 11 بجے بلانے کی ایڈوائس بھیجی ہے، جس میں مدارس کی رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق نئے بل پر حکومت اور جے یو آئی فے کی مشاورت جاری ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کافی آگ بگولا تھے، غصے میں تھے، ناراض تھے حکومت کے ساتھ کہ جی آپ کو جب مطلب ہوتا ہے تو آپ میرے گھر کے چکر لگاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اور ریکویسٹیں کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے مائی باپ ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ ہماری مدد کریں. تو مولانا صاحب نے تو 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کی مدد کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ نے مدارس رجسٹریشن بل کو بھی منظور کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی پارلیمنٹ سے اس کو منظور کر لیا گیا، صدر کے پاس بھیجا گیا، اعتراض لگا کے واپس بھیجا گیا، اعتراض دور کیا گیا، اور 10 دن گزرنے کے بعد اب صدر صاحب کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات لگا کر دوبارہ سے اس کو واپس بھیج دیا گیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ صدر کے پاس ایسا کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ اس کے اوپر اعتراض لگا کر واپس بھیجے، کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر اعتراض جو لگایا گیا تھا اس کو ہم ریموو کر چکے ہیں. اب یہ قانون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری ہونا چاہیے. دیکھیں، بات صحیح ہے، قانون کے مطابق بات ہے نا. پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل پیش کیا جائے تو قومی اسمبلی سے میجارٹی آف ووٹس کے ساتھ منظور ہونے کے بعد، سینٹ سے میجارٹی آف ووٹس کے ساتھ منظور ہونے کے بعد اسے صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے. صدر نے 10 دن کے اندر اس کے اوپر دستخط کرنے ہوتے ہیں یا اعتراض لگا کر اس کو واپس بھیجنا ہوتا ہے، جو کہ واپس بھیج دیا گیا، اعتراض ریموو کر دیا گیا، دوبارہ سے صدر کے پاس آ گیا. جب ایک دفعہ بل اعتراض دور ہو جانے کے بعد دوبارہ سے صدر کے پاس بھیج دیا جائے تو صدر صاحب پابند ہیں کہ 10 دن کے اندر اندر اس کے اوپر دستخط کریں گے اور اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا. اور اگر 10 دن کے اندر اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تو 10 دن گزرنے کے بعد وہ از خود قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. تو مولانا صاحب کا یہ جو مطالبہ تھا نا، اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے، وہ صحیح تھا، کیونکہ صدر صاحب کی طرف سے 10 دن کے اندر اس کے اوپر دستخط نہیں کیے گئے اور دوبارہ سے اعتراض لگا کر اس کو واپس بھیج دیا گیا. لیکن چلیں، الٹیمیٹلی
اب پارلیمنٹ کا دوبارہ سے اجلاس بلایا جائے گا، وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو ایڈوائس بھیج دی گئی ہے اور دوبارہ سے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور یہ قانون کا درجہ حاصل کر لے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹکرانے کی حکومت میں اتنی ہمت، جرت اور سکت نہیں ہے۔ وہ پہلے عمران خان صاحب سے تنگ آئے پڑے ہیں کہ آئے دن اسلام آباد آ جاؤ، آئے دن پاکستان کو بند کر دو، آئے دن احتجاج، آئے دن سڑکوں کے اوپر۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب طاقتور بندے ہیں، ان کے ساتھ یہ پنگا نہیں لے سکتے، ان کو ہر صورت میں راضی کرنا پڑے گا، جیسے بھی کر کے، بل منظور کر کے، صدر کے دستخط کروا کے یا جیسے تیسے کر کے مولانا صاحب کو حکومت ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ اچھا جی، محمود اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہے، پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک موخر کر دیں۔ اچکزئی صاحب کی بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ بات مذاکرات کے ذریعے سے، ڈائلاگ کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے حل ہونے چاہیے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کو موخر کیا جائے۔ آلدو کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ اگر ہمارے یہ مطالبات منظور نہ کیے گئے تو پھر 15 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی جائے گی۔ ابھی تک تو مذاکرات نہیں ہوئے اور فی الحال مذاکرات ہونے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا، تو آخرکار عمران خان صاحب کو سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ وہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سول نافرمانی کی تحریک کی طرف تحریک انصاف کو نہیں جانا چاہیے، یہ ان کا غلط فیصلہ ہوگا اور نقصان ہوگا، تحریک بری طرح سے ناکام ہو جائے گی۔ مذاکرات کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، یہی بہترین رستہ ہے، اس کے بغیر تحریک انصاف کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ جب بھی یہ مسئلہ حل ہوگا، ٹیبل کے اوپر حل ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے، میں کل کے ویلاگ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ حکومت مذاکرات نہیں کرے گی، وہ نہیں کرنا چاہتی، وہ رنگ بازی کر رہی ہے، وہ ڈرامے بازی کر رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تحریک انصاف کے پاس بھی اس سے کے علاوہ اور کیا رستہ بچے گا کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں، عدالتوں کی طرف جائیں، دھمکی کی طرف نہ جائیں کہ احتجاج کریں گے، ملک بند کر دیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، آخری کال ہے، آخری کارڈ ہے، آخری پتہ ہے، سول نافرمانی، واٹ ایور، کچھ بھی نہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دھمکی کو باہر نکالیں، عدالتوں کا رستہ اختیار کریں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ 26 نومبر کے حوالے سے جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں، جو بھی نقصان ہوا، اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن حکومت تو نہیں بنائے گی، کیونکہ یہ بات تو حکومت کی شاید فیور میں نہ جائے۔ آپ کو جس طرح سے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے آپ نے جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، آپ کو اسی طرح 26 نومبر کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دھمکی دے دیں، آپ کہیں میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس سے تحریک انصاف کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ عدالتوں کا رستہ اختیار کریں، مذاکرات کا رستہ اختیار کریں، یہی بہترین رستہ ہے۔ ٹکراؤ کا رستہ، دھمکی کا رستہ، ملک بند کرنے کا رستہ، یہ مناسب فیصلہ اور درست فیصلہ نہیں ہے۔ چلے جی، محمود خان اچکزئی صاحب مزید کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی۔ چلیں جی، اچکزئی صاحب بڈھے ہو گئے ہیں، عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی سیاست کرتے رہے، لیکن پتہ نہیں عقل کب آئے گی۔ اب یہ بات عقل کے کسی معیار کے اوپر پورا اترتی ہے کہ آپ نے مذاکرات میں یہ بات کرنی ہے کہ حکومت کب ہٹے گی؟ جن لوگوں نے اتنے سیاپے کیے، اتنے پاپڑ بیلے، اتنے تماشے کیے، اتنے ڈرامے لگائے، اتنی 2 نمبری کی، پورے پاکستان کا مینڈیٹ چرا کے اب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر کے، آپ کی بات مان کے حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا دوبارہ سے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ بالکل سٹوپڈ بات کی ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل کا حل نکلے تو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے، اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے تو تحریک چلانی پڑے گی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ چلیں، یہ ونس اگین ایک بچگانہ اور ایک بیوقوفی پر مبنی بات، نہ مذاکرات ہونے، نہ کامیاب ہونے، نہ تحریک کامیاب ہونی، نہ کسی قسم کا کوئی ایسا مطالبہ تسلیم ہونا۔ اچکزئی صاحب نے درمیان میں ایک وکری اپنی سینس لڑا دی ہے کہ جی ان کے ساتھ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، اور ان سے یہ بات طے کریں کہ حکومت کب ہٹے گی، یہ بات طے کریں کہ 4 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے۔
बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल फजूल और बेवकूफी पे मबनी बातें हैं। अच्छा जी, इसके अलावा 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 रूपोश रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने पीटीआई रहनुमा असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर न्याजी, हामद रजा गिलानी, मोहम्मद जवेद, अब्दुस्समद और वासिक यूम को भी इश्तिहारी करार दिया है। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना नसीराबाद में दर्ज मुकदमे में पुलिस की दरखास्त पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने मौकफ इख्तियार किया कि मुल्जमान गिरफ्तारी के डर से रूपुश हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।